वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों, आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियो को, और ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। आज का जो मेरा मौजू है वो है पेट भरकर खाना। तो क्योंकि ये जितनी कायनात का निज़ाम है, ये सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो चला रही है। उसके इरादे का नाम जो है वजूद है। कुन फयकुन कहते, काफ नून से मिलने भी नहीं पाता और उस चीज़ को वजूद मिल जाता है। तो पिछले दिनों कोरोना का बड़ा मसला था, तो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी वो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मौलाना तारिक जमील साहब को वुदू किया हुआ था दुआ के लिए। तो पहले भी एक वीडियो में मैं इसको शेयर कर चुका हूँ। तो मौलाना साहब ने मिसाल भी दी, वो आपने पहले भी वीडियो में सुनी। मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा कि ये ऊपर से आई है और ऊपर वाला ही इसको ख़त्म करेगा। आप सब बहन भाई जो है पूरे मुल्क के, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची के समंदर तक अवाम जानती कि हमारी हुकूमतों ने, चाहे वो सूबाई थी या वफाकी थी, उन्होंने क्या किया। अभी तक तो पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह टीवी की ख़बरों को एक तरफ रख के अपने जहाँ भी आप रहते हैं उस एरिए का आप अपने सर्वे करें, या आपकी यानी जहन में होगा कि कितने लोगों को कोरोना हुआ। अगर कोरोना हो भी गया तो कितनी डेथ हुई। बल्कि आज तक जो है ना, इस बात पे एहतजाज हो रहा है कि हम मरीज़ को लेके गए घर में, वो हार्ट का पेशेंट था, शुगर का पेशेंट था, है जी, या बुखार था, उसको बूढ़ा था, और उसको हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कोरोना में डाल दिया। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है, कई दफ़ा मार्केटें खुली, लॉकडाउन खुले, रश पड़े, ईद बीच में आई, उसका ही वो लिए लॉकडाउन खोले गए। तो यानी अल्लाह ताला ने जो है वो इसको हमारे लिए रहमत का ज़रिया बनाया। हाँ जी, कि अल्लाह ने इतना नुकसान नहीं हमारे मुल्क में हुआ, और जो अगर हुआ इक्का दुक्का तो वो तो रूटीन में भी होता है। हमारे मुल्क में जो एक मिनिस्टर हैं, असद उमर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि अभी तक जो हमारे मुल्क में रेशो है वो इतनी है, मिसाल वो मिनिमम सी थी वो, लेकिन जो हमारे मुल्क में एक्सीडेंट से लोग मरते हैं वो हज़ारों की तादाद में बताया कि एक महीने की रेशो इतनी है। अब क्या उसके लिए ट्रैफिक बंद कर दें, लोगों का गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चलाना बंद कर दें? तो ये तो बहुत कम है इसका, जो हालांकि हर चीज़ खुली हुई है, मार्केटें भी खुल रही हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, और खाने पीने का तो उनको तो काफ़ी लंबा टाइम था, तंदूर थे, रोटी के, नान के, और खाने पीने की अशिया को बोल, और दूध की दुकानों पे। और आपके नज़र में होगा हमारे इलाके में एक दो दूध की ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे यानी वो पंजाबी में कहते बंदे ते बंदा चढ़िया, इस तरह का रश होता है रात के 12 बजे तक, सुबह से लेके। तो कोई हमने नहीं सुना कि फलां कोरोना से मर गया या उसको कोरोना हुआ। कोरोना मलेरिया भी होता है आदमी को, नज़ला ज़ुकाम भी होता है आदमी को,
یہ تو ایک آیا وائرس تو اس کے اٹیک تو ہوگا، لیکن اس سے ہلاکتیں کتنی ہوئی، نقصان کتنا ہوا. تو موضوع اصل میں میرا یہ تھا کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں، پیغمبر، پیغام دینے والا اور اللہ کا پیغام دینے والا. تو ایک واقعے سے میں اپنی بات کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا جی فلاں بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں طبیب ہوں، تو آپ مسلمانوں کی خدمت کے لیے، علاج معالجے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رضوان اجمعین، کہا کہ کوئی اس کو رہنے کے لیے ٹھکانہ جگہ دے گا کوئی. تو ایک صحابی نے کہا کہ آبادی یعنی مدینے کی آبادی سے باہر میرا ایک گھر ہے جو خالی ہے، وہ حاضر ہے. کیونکہ اس وقت ایسے تھوڑی جائیدادوں کا چکر تو تھا ہی نہیں. اس دور کے اندر کھجور کی چھال کے گھر ہوتے تھے، چھتیں ہوتی تھی، جتنی بارش اوپر پڑتی تھی اتنی نیچے. تو سادہ سا ایک ماحول تھا، ایسا نہیں کہ 2 منزلہ 3 منزلہ اور کرائے پہ بلڈنگ دی ہوئی ہے. وہ تو اپنے اپنے ضرورت کے مطابق گھر تھے سب کے. تو اور آج شاید اس کو ہم جھونپڑی بھی نہ مانیں، جو جن کا ذکر گرم کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خیر وہ کچھ 6 مہینے کا وقت گزرا. وہ طبیب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کھانا بھی مسلمان اس کو پہنچا دیتے تھے، جو اس کی ضرورت تھی اس کی پوری کرتے تھے. حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے کہ مجھے 6 مہینے کے یعنی اراؤنڈ اباؤٹ اتنا وقت ہو گیا ہے، کوئی میرے پاس آیا ہی نہیں بیمار. فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھاتے تو بیمار کیسے ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشکات شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو دنیا میں پہلی بدعت رائج ہوئی وہ 2 وقت کا کھانا تھا. یعنی جو بدعت رائج ہوئی سنت 1 وقت کا کھانا تھا. تو وہ 2 وقت کا کھانا تھا جو ان کے، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ عروج پہ آ چکے تھے، حکومتیں انہوں نے فتح کی ہوئی تھیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بڑا مال و غنیمت ان کے ہاتھ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، ہیرے جواہرات کے ڈھیر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت سی حدیثیں ان سے روایت ہے. تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے. کتان بہت مہنگا اس زمانے کا کپڑا تھا، تو اس سے ناک صاف کرتے تھے. ایک باندی تھی جو بیٹھ کے گٹھلیاں پڑھتے تھے، تو پھر وہ جب پڑھ لیتے تھے تو اس کو گٹھلی تھیلی میں ڈال کے ان کے آگے رکھ دیتے تھے. تو اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ابو ہریرہ، جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ صفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہ جو جن کے آگے پیچھے یعنی کو خاندانی مسافر تھے، مسلمان ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ صحابہ صفہ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہیں پہ وہ رہتے تھے. کوئی اگر مل جاتا کھانے کو تو کہتے مجھے اکثر جو ہے وہ دورہ پڑتا تھا. تو دورے کا علاج آپ کو پتہ ہے وہ جوتا سنگھالنا، جسے مرگی کا دورہ بھی کہتے ہیں، تو گردن کو دبانے سے کیا جاتا تھا. تو میں کوئی بیماری کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے غشی پڑ جاتی. آج تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے.
تو یعنی وہ بھی وقت تھا اور یہ بھی آیا. تو عرض یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہماری بیماری کی وجہ ہے، ایک ناشتہ گھر سے کیا، راستے میں پھر کوئی نان چنے والی دکان پہ بیٹھ گئے، پھر دوپہر کو کھانے سے پہلے کوئی نہ کوئی ریفریشمنٹ کر لی، پھر کھانا کھا لیا، پھر کوئی نکلے باہر، کوئی 3-4 بجے برگر، کوئی سینڈوچ، وہ تکے کی سیخیں ہوتی ہیں، کلیجی، پوٹے، دل، وہ بھی دیکھیں رش لگا ہوتا ہے، اور کھانا بھی کھاتے ہیں وہ گھر جا کے. سموسے کھا لیے، دہی بڑے کھا لیے. یعنی یہ وہ چیزیں جن کو ہم کھانے میں شمار ہی نہیں کرتے اور وہ پیٹ بھر دیتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کے اندر حکومت تھی ان کی، 22 لاکھ مربع. تو بیٹے نے دعوت کی تو گوشت پکایا. جب ان کے آگے رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے فضول خرچی کی کہ گوشت کے اندر گھی ڈالا ہوا ہے؟ گھی خود ایک سالن ہے، تو میں یہ فضول خرچی میں شمار نہیں کروں گا. نہیں کھایا کھانا. یعنی آج ہم وہ چیزیں اپنے ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے کھانوں میں ڈال دیتے ہیں جو کیمیکل ہیں باقاعدہ، مصنوعی ذائقے ہیں. سو ٹیسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. اب نائجیریا بہت بڑا ملک ہے، پٹرول نکلتا ہے وہاں پہ، اور اتنا خالص. اکثر میں اپنے موبائل کی وہ پن، جب وہ اس میں کوئی زنگ سا آ جاتا تھا، کاربن آ جاتا تھا، تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی تھی. تو ہر مسجد میں جنریٹر اور اس کے قریب اس کی پیٹرول کی بوتل ہوتی تھی. تو اس کو صاف کرنے کے لیے میں ڈھکن میں پیٹرول ڈالتا تھا، تو جیسے ہی وہ موبائل کو لگانے کے لیے پن کو آگے یعنی لگانے کے لیے وہ بالکل خشک ہو جاتا تھا، ڈھکن اڑ جاتا تھا، اتنا خالص. یہ 2008 کی بات ہے، 8 یا 9 کی بات ہے. وہ ڈھکن میں ڈالتا تھا، وہ ہاتھوں اتنے ڈالتے ہی وہ خشک ہو جاتا تھا، بالکل اڑ جاتا تھا. اب وہ ہم جب پاکستان واپس آ رہے تھے تو لاگوس اس کا کیپٹل ہے، وہاں پہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے جو مین ایئرپورٹ ہے. ویسے تو ان کے ایک اور بھی ہے، وہاں بھی ہم گئے. تو وہاں انہوں نے ہمارا کھانا پکایا. آپ یقین کریں کہ مچھلی پکائی انہوں نے اپنی طرف سے. مچھلی ادھر عام ہے، لاگوس سمندر جیسے کراچی ہمارا اس طرح ہی ہے. تو مچھلی پکائی. جب مچھلی، کیونکہ وہ آنکھیں اس کے پھر وہ جو گل پڑے سب کچھ کھا جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا. خیر وہ پکائی ہوئی تھی شوربے والی، اور ہمارے ساتھ شیخ زید ہاسپٹل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے، ان کی اہلیہ بھی یعنی مستورات کی جماعت تھی. تو عورتوں میں بھی وہ کھانا گیا اور ہمارے پاس آیا. جب میں نے ایسے نوالا لیا، اتنی بدبو تھی مچھلی کی، او ہو، میں نے کھانا چھوڑ دیا، کھایا نہیں گیا. وہ سب نے کھا لی. میں نے کوئی فروٹ لے کے کیلے ویلے وہ کھا لیے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ عربوں میں بھی آج یہ تو اب وہاں پہ اللہ کا شکر ہے تیل کی وجہ سے ابھی پوری امریکہ والے بھی وہاں ملازمت کر رہے ہیں. امریکہ کی کمپنیاں وہاں پہ، جاپان جہاں پہ سب سے زیادہ سیلری ہیں، جاپانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور اس طرح ہر ملکوں کے جو شیف ہیں اور ان کے جو ریسٹورنٹ ہیں، ان کے فاسٹ فوڈ ہیں، ہر قسم کا آپ کو ترکش، شام، دمشق کے اور کانٹینینٹل، چائنیز، ہر ڈش وہاں پہ بک رہی ہے. اور کھا رہی دنیا وہاں پہ، ہمارے جیسے جا کے کھاتے ہیں پاکستانی، انڈین. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہمارے جو عرب بھائی ہیں 40 سال سے پہلے ان کو شوگر ہو جاتی ہے.
صرف خوراک کی وجہ سے۔ ایک تو کافی کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور وہ بھی ہم تو کافی میں دودھ ڈال لیتے ہیں، کریم ڈالتے ہیں، وہاں تو پیور گاوا اس کو کہتے ہیں، پیور ہوتا ہے، وہ سارا دن پیتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں، انتہائی اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، یعنی قدرتی جو ایسڈ ہوتے ہیں وہ انتہائی کئی اقسام کے ایسڈ ہوتے ہیں کافی اور چاکلیٹ۔ تو آج جو ہمارے امراض ہیں، جتنی بیماریاں دنیا میں آئی ہوئی ہیں، ہاں جی، اور منسلک ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، ایک ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھا بنولا لگا ہوتا ہے یہاں پہ، اور ٹرپیں لگ رہی ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل جا کے دیکھیں، چائلڈ اسپیشلسٹوں کے پاس جا کے دیکھیں، سب سے زیادہ رش چائلڈ اسپیشلسٹوں کے پاس ہے۔ باریوں میں عورتوں، لڑکیاں، نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، بچے اٹھا کے وہاں کھڑی ہے، اندر رش پڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر، دنیا چڑھی ہوئی، اور باہر روڈ تک جو ہے رش کھڑا ہے۔ یہ ہمارے قریبی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے۔ تو چلڈرن ہاسپٹل میں جائیں لاہور کے تو وہاں پہ خیمے لگائے ہوئے ہیں، صرف بچوں کا علاج ہوتا ہے، یعنی جو پیرنٹس ہیں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے کہ بچہ ماں کی کوکھ سے جو ہے وہ بیماریاں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو کھاتی ہے وہی بچے کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، اور فیڈ کرتی ہیں جب اس کو دنیا میں آنے کے بعد، تب بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، وہ نہ سمجھنے والے ہیں، ہم آج کی جنریشن کہاں سمجھ۔ تو بیماریوں کی وجہ یہ ہے کہ خوراک جو ہے ہماری وہ بالکل فطرت سے ہٹ گیا، نیچر سے ہٹ گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک تو ہوتا ہے ڈائٹنگ کرنا، اگر نیت کریں آپ، ہر بندہ، ہر عورت، کہ میں نے یعنی سنت پہ چلنا ہے، تو ایک وقت کا کھانا ہے، بیچ میں آپ کوئی جوس وغیرہ کوئی اس طرح کے لیکوڈ لے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو دنیا میں پہلی بدعت رائج ہوئی وہ 2 وقت کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو، ہاں جی، یہ انفارمیشن جو ہے میری ہوتی ہے، علاج تو ہر بندے نے خود کرنا ہے۔ بڑے سے بڑے آپ پروفیسر کے پاس چلے جائیں، 10,000 روپیہ اس کی ایڈوائس فیس ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، اس نے ایک ٹیسٹ لکھ کے دینے ہوتے ہیں، اور اس کے زیادہ پیسے چیکنگ کرانے کے، پروفیسر صاحب نے 2,000 لیا، 3,000 لیا، اس نے صرف وہ ٹیسٹ لکھ کے دینے آپ کے مطابق، تو اس کے بعد ایڈوائز ہوتی ہے، اور علاج نہیں کرتا کوئی بھی طبیب، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، ہومیوپیتھک ہے، وہ آپ کو ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیتا ہے یہ کھانا ہے، اور اتنی دیر بعد کھانا ہے، آپ کی اس پہ جتنا عمل کرتے ہیں اتنا آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔